अस्सलाम वालेकुम। आज की नई वीडियो के साथ मैं मोहम्मद अकरम। क्या आप जानते हैं कि क़यामत की कई अलामात हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं। वो पेशिन गोइयाँ जो सदियों पहले हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की, आज हमारे इर्द गिर्द हकीकत बन चुकी हैं। तैयार हो जाएं, क्योंकि कुछ अलामात ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। आज हम इन अलामात पर बात करेंगे जो पूरी हो चुकी हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले कई अलामात ज़ाहिर होंगी। चंद ऐसी अलामात पर नज़र डालते हैं जो हमारी आंखों के सामने पूरी हो चुकी हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी में हम रखते हैं कि वो अलामात जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस दुनिया में तशरीफ़ लाना बज़ाते ख़ुद क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि इसका मतलब है कि आखिरी नबी आ चुके हैं। अल्लाह पाक ने जो अम्बिया का, जो पैगम्बरों का सिलसिला शुरू किया था, वो आपकी आमद से ख़त्म हो गया, क्योंकि आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप ख़ातमुल नबीयीन हैं, आप पे नबूवत का एंड हो गया। तो ये क़यामत की एक निशानियों में से निशानी है कि आखिरी नबी भी अल्लाह पाक ने इस ज़मीन पर भेज दिया। तो इसके बाद हम चंद ऐसी अलामात देखेंगे जो जदीद दौर से, जदीद टेक्नोलॉजी से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं ज़िक्र करूँगा इस अलामत की कि ये बताया गया कि इंसान की रान, यानी कि जो थाई होती है उसका, जो ये टांग वाला ऊपर का हिस्सा होता है, ये उसके घर की खबर देगा। तो इस चीज़ को मैंने इसलिए इस हिस्से में रखा है क्योंकि बाज़ लोग कहते हैं कि ये अलामत पूरी हो चुकी है। कैसे? कि उनका कहना है कि जैसे हम स्मार्टफोन को अपनी पतलून की जेब में रखते हैं तो वो थाई के साथ चूँकि टच हो रहा होता है या उस जगह पर होता है, तो इसलिए वो खबर हमें पहुंचा देते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस बात को नहीं मानता कि ये अलामत पूरी हो चुकी है। ये अलामत ऐसे पूरी होगी कि जिस तरह से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई, जो हदीस पाक है, जो अल्फाज हैं, उनके अल्फाज के मुताबिक ही पूरी होगी कि ये रान, ये जो थाई है, ये ख़ुद इंसान को ख़बर देगी। अच्छा, उसके बाद जो कैटेगरी है वो मुअश्शरती ज़वाल की कैटेगरी है कि इसमें ऐसी अलामात हैं जो मुअश्शरती ज़वाल से तल्लुक़ रखती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है वो सरज़मीन अरब में बुत परस्ती की बहाली है। तो ये हमारे सामने हो चुका है। 360 बुत जो है वो मक्का पाक में रखे गए थे, वहाँ से इस्लाम आया तो बुतों का ख़ात्मा हुआ। लेकिन अब फिर उसी अरब में बुत परस्ती शुरू हो चुकी है, यानी कि बुत कदे बन चुके हैं, मंदिर बन चुके हैं। तो इसकी एक बड़ी मिसाल जो है ना वो UAE की है। तो क़यामत की अलामत ये मुकम्मल हो गई है। उसके बाद अगला नंबर मैं रखता हूँ कि ज़िना का आम हो जाना, कि क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बताई गई है कि उसमें ज़िना का आम हो जाएगा। तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर सड़क के किनारे कोई ज़िना कर रहे होंगे तो जो बंदा ये कहेगा कि आप ज़रा साइड पे हो जाते, तो वो एक नेक बंदा समझा जाएगा उस दौर के लिहाज से। तो अभी दूसरे मुल्कों में किस तरह है कि मिसाल के तौर पर चीन में एक नस्ल पहले 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने शादी के बगैर जिनसी तल्लुक़ कायम किया हुआ था, लेकिन अब 70% लोग ऐसे हैं कि जो शादी के बगैर जिनसी तल्लुक़ कायम कर लेते हैं। कि दुनिया में 90% से ज़्यादा ऐसी ख़वातीन जिनकी उम्र 15 से 24 साल तक होती है, वो कम अज़ कम एक तरीका ऐसा जानती हैं जिससे प्रेगनेंसी को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये चीज़ भी ज़िना के बढ़ने का एक सबब है। अमेरिका में 2002 के सर्वे के मुताबिक 44 साल की उम्र तक पहुंचने वाले 95% लोग बगैर शादी के जिनसी तल्लुक़ कायम कर लेते हैं, यानी कि ज़िना कर चुके होते हैं। 10 में से 12 तरक्की याफ्ता ममालिक, मिसाल के तौर पर डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, बरतानिया, इन ममालिक में 80% से ज़्यादा नौजवान जिनकी उम्र 15 से 19 साल होती है, शादी से पहले जिनसी तल्लुक़ कायम कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और अमेरिका में 25% 15 साल और 50% 17 साल नौजवान जिनसी तल्लुक़ कायम कर चुके होते हैं, यानी कि ज़िना कर चुके होते हैं। इसके अलावा रेप के लिहाज से सबसे ज़्यादा तादाद यूरोप में स्वीडन में है। तो इसकी शरह कितनी है? 1 लाख के पीछे 63.54 औरतों के साथ रेप होता है, यानी कि उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उनसे जिनसी तल्लुक़ कायम किया जाता है। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के साइन को भी क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और इसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। शुक्रिया। तो उसके बाद अगली निशानी आती है शराब नोशी की कसरत की। तो ये बात तो इसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है कि शराब नोशी पूरी दुनिया में बहुत आम हो चुकी है और मुसलमानों के अलावा बाकी माशरों में कोई हर्ज नहीं समझा जाता, शराब सरेआम पी जाती है।
تو اس کے بعد اگلی نشانی ہے والدین کی نافرمانی۔ تو والدین کی نافرمانی اس وقت تمام معاشروں میں رچ بس چکی ہے۔ ایسے بچے عام معاشرے میں پائے جاتے ہیں جو والدین کی بات نہیں مانتے اور ان کے نافرمان ہوتے ہیں۔ قتل کا عام ہونا یہ بھی بڑی اہم علامت ہے، اور اس دور میں یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ جدید جنگیں، بلا وجہ جنگیں، دہشت گردی، اور یہ بھی بلا وجہ دہشت گردی اور بے معنی تشدد، اس سے قتل عام بہت عام ہو چکا ہے۔ تو اگلی علامت ہے فتنوں کا ظہور۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، موجودہ دور میں دنیا بھر میں فتنے فسادات بڑی عام سی بات ہے۔ مثال کے طور پر چند سال پہلے سری لنکا میں بہت بڑے پیمانے پر قتل عام کیا گیا تھا۔ مشرق وسطیٰ میں جیسے غزہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، پاکستان کے علاقوں میں یہ بم دھماکے وغیرہ، اور یہ قتل بلا وجہ اور یہ عام ہو رہا ہے۔ تو یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ہے جھوٹے نبوت کے دعوے دار۔ تو بہت سے جھوٹے نبوت کے دعوے دار آ چکے، جیسے اس دور میں مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس کے علاوہ ایک اسی ہمارے دور میں یوسف قذاب نامی جو لاہور کا شخص تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، جسے جیل میں کسی بندے نے قتل کر دیا تھا۔ تو یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے جھوٹی گواہی کا عام ہونا اور سچی گواہی کا چھپانا۔ تو یہ بہت بڑی عام سی بات بن گئی ہے کہ لوگ جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کسی معاملے کو جانتے ہوتے ہیں لیکن اس کے حق میں گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتے، ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، یا محض اس وجہ سے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں جا کر عدالتوں میں گواہیاں دیتا پھروں۔ تو اس طرح یہ چیز عام ہو چکی ہے کہ لوگ گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے یا جھوٹی گواہی بعض اوقات دے دیتے ہیں۔ خودکشی کا عام ہونا، خودکشی بہت زیادہ ہو چکی ہے، پوری دنیا میں اس کی مقدار بہت زیادہ ہے، مسلمانوں میں بہت کم ہے، لیکن دنیا کے باقی ممالک میں خودکشی کا رجحان کافی بڑھ چکا ہے۔ تو اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے مسلمانوں میں یہود و نصارہ کی حرکات کی پیروی کرنا۔ تو یہ بھی عام ہو چکا ہے کہ ہم لوگ کہ مسلمان جو ہیں وہ یہودیوں کی یا عیسائیوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی نقل کرتے ہیں ہم۔ تو اس کے بعد اگلی کیٹیگری آتی ہے اخلاقی اور سماجی تبدیلیوں کی، اور اس سلسلے میں ہم سب سے پہلی جو علامت دیکھیں گے وہ خواتین کا تنگ اور باریک کپڑے پہننا، اور اس کے بارے میں اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ایسے کپڑے ہوں گے کہ لباس پہننے کے باوجود بھی عورتیں ننگی ہوں گی، لباس میں بھی ننگی ہوں گی، اور اس کے علاوہ ایک ایسی بات بھی کی گئی کہ ان کی اونٹ کی کوہان جیسے بالوں کا ان کا سٹائل ہوگا۔ تو ابھی لباس اتنا باریک ہے، تنگ بھی ہے، اس میں جسم کے ہر اعضاء نظر آتے ہیں، بلکہ ننگا پن ہونا، لباس پہن کے اس میں ننگا پن، یہ ایک فیشن بن چکا ہے کہ اس طرح کے ڈریسز بنائے جاتے ہیں کہ اس میں جو ہے نا فلاں فلاں جو جسم کے اعضاء ہیں وہ فلاں فلاں کی طرح کی دکھائی دیں۔ تو اس کی میں مزید وضاحت نہیں کروں گا، جن کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے، جن کو نہیں پتہ میں وضاحت نہیں کروں گا۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے مسجد کی آرائش۔ بڑی عام سی بات ہو چکی ہے کہ ہم مسجدوں کی جو ہے نا ان کو سجاتے ہیں، اور سجانے کے بعد یہ بات کی جاتی ہے کہ ہماری مسجد کی سجاوٹ فلاں سے بہتر ہے، فلاں مسجد کی سجاوٹ فلاں سے بہتر ہے، اور اگلے سال ہم اپنی مسجد کو اس مسجد سے زیادہ سجائیں گے۔ یہ مقابلہ ہو رہا ہے، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ پوری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ حج بیت اللہ کا رکنا۔ حج بیت اللہ کا رکنا مکمل طور پہ تو نہیں، لیکن جزوی طور پہ یہ ایسا ضرور ہو چکا ہے۔ جیسے کرونا کے دنوں میں خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا، بالکل ختم نہیں ہوا تھا لیکن محدود کر دیا گیا تھا، اور حکومت نے کچھ لوگ جو ہے نا ایسے رکھے تھے کہ جو یہ اس چیز کو پورا کرنے کے لیے کہ ایک آدھ بندہ طواف کرتا رہے، تو وہ لگائے ہوئے تھے کہ وہ طواف کرتے تھے۔ ویسے عملی طور پر پبلک کے لیے یہ تقریباً بند ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے تاریخ میں بھی یہ کئی بار ہوتا رہا ہے۔ جیسے 683 عیسوی میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا۔ اس کے بعد اگلا نمبر آتا ہے کہ اہل قابل لوگوں کے اوپر نااہل لوگ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ایسا آج ہو چکا ہے، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے عہدوں پہ، بڑی بڑی سیٹوں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اس کرسی کے، اس سیٹ کے قابل نہیں ہوتے۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خاندانی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، سیاسی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے، یا رشوت اور سفارش کی وجہ سے وہ اس سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور بہت سے اہل لوگ جو ہیں وہ اس کرسی میں اس کے متحد ہیں، نیچے ہیں، یا حکمران ایسے بن چکے ہیں کہ وہ اس کے بالکل اہل نہیں ہیں۔ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عام طور پہ جو ہے نا آپ کو نظر آتے ہیں کہ کس طرح کے عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، اور کس طرح کی عجیب و غریب ان کی حرکات ہیں، اور کس طرح کی ان کی قابلیت ہے۔ تو یہ عام بات ہو چکی ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اگلی نشانی آتی ہے سود کا پھیلاؤ۔ سود کا پھیلاؤ بڑا عام ہے، دنیا کے تمام جو مالی سسٹم ہے وہ سود پہ چل رہا ہے، اور لوگ ایسے کہتے ہیں، میں نے سنے ہیں کہ سود کے بغیر نظام نہیں چلتا، حالانکہ نظام چل سکتا ہے۔ جو اللہ کا بتایا ہوا نظام ہے وہ دنیا کا بہترین نظام ہے، اس سے اچھا کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کہنا کہ سود کے بغیر نظام کیسے چلے گا، یہ ایک ایسے فضول سی بات ہے۔ اس کے بعد ایک اگلا نمبر جس سے علامت کا آتا ہے وہ لونڈی کا اپنی مالکن کو جنم دینا۔ تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایسا پچھلے پرانے دور میں ہو چکا ہے۔
تو ہمارے دور میں چونکہ لونڈی کا وہ کنسیپٹ نہیں ہے جو پہلے پرانے دور میں تھا. لونڈی جو ہے نا غلام سے ملتی جلتی تھی. غلام کیسے ہوتا تھا کہ ایک ایسا بندہ ہوتا تھا یا ایسی عورت ہوتی تھی جس کے قانونی طور پر آئینی طور پر کوئی حقوق نہیں ہوتے تھے. جو مالک کی مرضی یعنی کہ جس کی وہ غلام ہوتی تھی, لونڈی ہوتی تھی یا غلام ہوتا تھا, اس کی مرضی کے مطابق اس نے زندگی گزارنی ہوتی تھی. تھوڑا عرصہ پہلے یعنی کہ 1-2 صدیاں پہلے تک پیچھے تک انگریز لوگ بھی ایسا کرتے رہے ہیں کہ یہ یورپی ملک سے جاتے تھے, افریقہ سے جا کے اٹھا کے بندے لے آتے تھے بحری جہازوں میں بھر کر, اور ان کی منڈیاں اور نیلامیاں ہوتی تھی جہاں پر غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. لیکن ابھی یہ چیز ختم ہو چکی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لونڈی سے جو کہ جنسی تعلق تو بندہ قائم کر سکتا تھا اس وقت, ابھی نہیں. تو اس سے جو بچی پیدا ہوتی وہ اس گھر کی مالکن بن جاتی کسی طرح سے بھی. پھر اگلی علامت آتی ہے کہ علم کا اٹھایا جانا, کہ ایسا ہوگا کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کرنے والے علم ہے وہ نہیں ہوگا, انفارمیشن تو ہوگی. انفارمیشن ابھی جو دور ہے فلڈ آف انفارمیشن کا دور ہے, اتنی انفارمیشن ہے کہ جس کی انتہا نہیں ہے, لیکن علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے. اسلام کے مطابق تو علم وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ تک پہنچا دے. اس میں سائنس کا علم شامل ہے, اس میں فلکیات کا علم شامل ہے, اس میں بندے کے باڈی کا علم شامل ہے, اور نظام کو سمجھنے کے بعد اس کا دماغ کدھر جاتا ہے, وہ اللہ کی طرف جاتا ہے, اور وہ علم ہے جس سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے. پھر وہ اللہ سے ڈرتا ہے. یہ قرآن پاک کا کہنا ہے کہ تم میں سے عالم وہ ہے جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, اور حدیث پاک کے بھی اس طرح کے لفظ ہیں. لیکن یہ بات, یہ صورتحال اب اس دور میں نہیں پائی جاتی, اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے. پھر یہ ہے کہ عورتوں کی تعداد کا بڑھ جانا, تو یہ بھی ہمارے سامنے ہو چکا ہے کہ اس وقت بھی دنیا میں, پاکستان میں بھی عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے. مثال کے طور پر پاکستان میں 52% خواتین ہیں, آرمینیا میں خواتین کی تعداد کل آبادی کا 55% ہیں, یوکرین میں خواتین کی تعداد کل آبادی کا 54.4% ہیں, بیلاروس میں 53.9% ہیں, لٹویا میں 53.5% ہیں, روس میں خواتین کی تعداد 53.5% ہے, اور عالمی سطح پر 113 ممالک ایسے ہیں جہاں خواتین کی تعداد مردوں سے زیادہ ہے. ہاں, حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ 1 مرد ہوگا اور 50 عورتیں ہوں گی. یہ ابھی نہیں آیا, لیکن تعداد زیادہ ہونے کے بعد جو ہے نا وہ پوری ہو چکی ہے. تو اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے ماحولیات اور تکنیکی تبدیلیوں کی. تو اس میں سب سے پہلے کہ بدو لوگ ہیں, بڑی بڑی عمارتیں بنا لیں گے. ہمارے سامنے ہو چکا ہے, برج خلیفہ آپ کے سامنے ہے, سب نے سنا گیا کہ UAE میں بہت بڑی بلند عمارت بن چکی ہے. اس کے علاوہ کنگڈم ٹاور بن چکا ہے جس کی 1000 میٹر بلندی ہے. اس کے علاوہ کلاک ٹاور بن چکا ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے, اور اس کی بلندی 601 میٹر ہے. کنگڈم سینٹر بن چکا ہے جو ریاض میں ہے, اور اس کی بلندی 302 میٹر ہے. تو یہ بڑی بڑی عمارتیں عرب میں بن چکی ہیں. یہ علامت بھی پوری ہو چکی ہے. پھر ایک اور علامت ہے کہ عرب جزیرہ دوبارہ سے سرسبز ہو جائے گا. تو یہ ہو چکا ہے. اب بھی وہاں پہ ٹنل ویجیٹیشن یا اس طرح کی سبزیاں اگائی جاتی ہیں, اور وہاں پہ بہت زیادہ گرینری وہ شروع ہو چکی ہے. زلزلوں کی کثرت ہونا, بہت زلزلے آتے ہیں. 2005 کا زلزلہ لوگوں کو پتہ ہوگا, بہت سے لوگوں کو, کہ اس میں کتنی بڑی تباہی کشمیر میں ہوئی تھی کہ لاکھوں بندے ایک لمحے میں فوت ہو گئے تھے. اور اس کے علاوہ چھوٹے موٹے زلزلے عام ہیں. ابھی جو لیٹسٹ زلزلہ وہ سری لنکا میں آیا تھا, تو وہ بھی بہت بڑا زلزلہ تھا. اگلی نشانی یہ ہے کہ وقت تیزی سے گزر جایا کرے گا. لوگوں کو ایسے احساس ہوگا کہ بہت جلدی ٹائم گزر گیا ہے, ابھی یہ کرنا تھا وہ کرنا تھا, شام ہو گئی ہے, یہ بھی رہ گیا وہ بھی رہ گیا. اور یہ بڑی عام سی بات آج کل ہو رہی ہے. میں نے یہ کہتے بھی لوگ سنے ہیں, وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بجائے اگر 25 گھنٹے کا دن ہوتا نا, دن رات یعنی کہ, تو یہ بڑا اچھا تھا, ہم وہ بھی کر لیتے, ایسے بھی کر لیتے. مطلب پرانے زمانے میں کیسے ہوتا تھا, گدھا ہوتا تھا, اونٹ ہوتا تھا, کوئی اس طرح کی چھکڑا گاڑی ہوتی تھی جس کے آگے کوئی جانور جو ہے نا اس کے ذریعے سفر کیا جاتا تھا. ابھی کیا ہے, کار آ گئی ہے, گاڑی آ گئی ہے, بس آ گئی ہے, جہاز آ گیا ہے, لیکن ٹائم پھر بھی بندوں کا پورا نہیں ہو رہا. تو یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. پھر کچھ ایسی نشانیاں ہیں جن کا تعلق تاریخی واقعات سے ہے, تو یہ بھی بہت پہلے پوری ہو چکی ہیں. جن میں بیت المقدس کی فتح یہ 636 عیسوی میں پوری ہو چکی ہے. فلسطین کے شہر امواس میں طاعون, تو یہ 639 میں ایسا ہو چکا ہے. 25,000 لوگ جو ہے اس سے فوت ہو گئے تھے. اور اس کے بعد حجاز میں بہت بڑی آگ کا ظہور, تو یہ بھی 1526 عیسوی میں ایسا ہو چکا ہے کہ حجاز میں بہت بڑی آگ پھیل گئی تھی, اور اس کا فاصلہ اور مدینہ پاک سے اس کا فاصلہ صرف 8 کلومیٹر تھا. یہ آگ 3 مہینے رہی تھی, اور اس کا دھواں بصرہ تک نظر آتا تھا. یہ بھی علامت پوری ہو گئی. اس کے بعد اگلی علامت آتی ہے قسطنطنیہ کی فتح. قسطنطنیہ کی فتح 1453 میں ہو چکی ہوئی ہے.
1453 میں 29 مئی کو محمد دوم، جس کو عام طور پر محمد فاتح ہم کہتے ہیں، انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا تھا۔ 1453 سے پہلے قسطنطنیہ بازنطینی حکومت کا کیپٹل تھا۔ اگلی علامت ہے مکہ کی فتح۔ مکہ کی فتح بہت پہلے ہو چکی ہے، یہ 630 عیسوی میں ہوئی تھی۔ منگولوں کا مسلمانوں پر ظلم تو یہ بھی ہو چکا ہوا ہے۔ کب کا ہو چکا ہوا ہے؟ 13ویں صدی میں منگولوں نے مسلمانوں پر حملے کیے تھے، جن میں خوارزمی سلطنت ہے، عباسی خلافت ہے یعنی کہ بغداد کی، ان پر منگولوں کے حملے ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو علامات میں نے بتائی ہیں، یہ علامات محض کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہمارے لیے ایک عظیم پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ایک ایسی دنیا میں جی رہے ہیں جہاں قیامت کی نشانیاں ہمارے ارد گرد ظہور پذیر ہو رہی ہیں۔ یہ علامات ہمیں جھنجھوڑتی ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اللہ کی طرف لوٹ جائیں۔ اگر یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے، کیا ہم نے اپنے آپ کو اس عظیم دن کے لیے تیار کیا ہے؟ آئیے آج سے ایک نیا عزم کریں کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو کون سی علامات نے سب سے زیادہ متاثر کیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ السلام علیکم۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔